अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इलेक्शन कमीशन ने आज जो हल्का बंदियाँ हैं उनकी इब्तदाई फ़हरिस्त जारी कर दी है और इस फ़हरिस्त के मुताबिक जो पाकिस्तान में कौमी असम्बली के हल्के हैं और सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनमें कमी या बेशी नहीं की गई है। अलबत्ता जो इंट्रा प्रोविंशियल हल्के हैं उनमें रद्दोबदल ज़रूर हुआ है। सिग्निफिकेंट जो बात है वो सिंध की है। सिंध में जो देही हलके हैं वो कम हुए हैं, शहरी हलकों में इजाफ़ा हुआ है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक के लिए है और हल्का बंदियों पर 26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे और जबकि एतराज़ात की समातें 25 नवंबर तक होंगी और फिर 30 नवंबर को हतमी तौर पर यह फ़हरिस्त जारी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इंतखाबात हैं उनका इनेकाद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जारी करदा एलामिया में बताया था कि इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा और हल्का बंदियों की हतमी फ़हरिस्त पहले भी ये बताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 30 नवंबर को शाया की जाएगी। सियासी जमातों का अभी तक इन पे कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। बिलखुसूस अगर हम सिंध की बात करें तो उसको देखकर क्या पीपल्स पार्टी अपनी कोई रिजर्वेशन का इजहार करेगी या उसके लिए भी ये विन विन सिचुएशन और कंडीशन है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कल वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें ये ताकीद की है कि वो जो कानूनी मामलात हैं उनकी आमद से मुतालिक उनको देखें। मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून से मुतालिक आज पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे ये ख़बर लगाई है कि मुस्लिम लीग नून अपना जो बयानिया है जिसकी वो मुतमन्नी थी और बिलखुसूस नवाज़ शरीफ साहब थे, अब उससे पीछे हटी है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है अब कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनको बेनकाब किया जाए, उनको कटहरे में लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इंतखाबात हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आमद है, उससे कबल ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वो सऊदी अरब, कतर और UAE का दौरा करेंगे। इस दौरे के अगराज़ व मकासद क्या हैं, ये इंतहाई अहम बात है। आज के प्रोग्राम में कुछ जो अदालती उमूर हैं जो अदालतों में हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। बिलखुसूस हम ये भी देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर 29वें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब से अपना ओहदा संभाला है तो पिछले कुछ महीनों की निस्बत हमें ये बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि एक फ़ैमिली केस था उसको सुना गया, आज इसी तरह इनकम टैक्स से रिलेटेड था, फिर जो इंफॉर्मेशन है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, उससे मुतालिक केस को सुना गया। तो हमें जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं पाकिस्तान के माशरे में, सोसाइटी में, उस तरह के केसेस भी अब ये हम देख रहे हैं कि उनकी समाअत भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बहरहाल चैलेंजेस अपनी जगह हैं। जो लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है उसकी बेहतरी के लिए जो मौजूदा अदलिया है उसने ज़ाहिर अपना किरदार अदा करना है। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, हल्का बंदियाँ, इब्तदाई फ़हरिस्त एज़ पर प्रायर अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने वो जारी कर दी है और फिर स्केजुअल भी दे दिया है कब तक एतराज़ हो सकते हैं। जो सिंध के अंदर ज़ाहिर एक बड़े पैमाने पे हम ये देख रहे हैं इंट्रा प्रोविंशियल हल्के आगे पीछे हुए हैं। आप समझते हैं कोई रद्द-ए-अमल आएगा? ये सब जमातों के लिए ये विन विन सिचुएशन है? नहीं, इसमें तो खैर रद्द-ए-अमल वाली बात तो नहीं है, रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, लेकिन ये एक चीज़ है जिसको डिस्कस किया जा सकता है कि ये जो साबिक़ा हुकूमत ने, जो हुक्मरान इत्तेहाद ने एक कानून साज़ी की थी कि अब हलके जो हैं वो मुसावी नौइयत के होंगे। ये नहीं होगा कि एक हलका 7 लाख का है, दूसरा 2.5 लाख का है, तीसरा 4 लाख का है। तो वो ज़रूरत पूरी नहीं कर रही ये जो आज की इंतखाबी हल्का बंदी की फ़हरिस्त जारी हुई है। उस उसूल को शायद मद्देनज़र रखना इसलिए मुमकिन नहीं था कि फिर उससे बहुत सारे और मसाइल खड़े हो सकते थे। फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी ऐलान कर दिया कि सबका जो फ़हरिस्तें हैं उस पर वोटर लिस्ट जो है उस पर ही इलेक्शन होंगे। जब मरदमशुमारी हो गई, मरदमशुमारी का ऐलान हो गया, आपने इंतखाबात को कुछ अरसे के लिए आगे भी कर दिया, तो फिर ये बाकी ज़रूरतें भी मेरे ख़्याल पूरी कर लेनी चाहिए थी ताकि एहसास होता कि वाक़ईतन नए हालात में, नए कवानीन के तहत, नई ज़रूरतों के तहत
نئے عوامی مطالبات کی روشنی میں انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال اب یہ ایک آسن پیش رفت ہے اور توقع یہ کرنی چاہیے کہ اب کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو ایشو بنا کے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش نہیں کرے گی، بلکہ توجہ دے گی کہ اپنے عوام کو اپنے منشور سے آگاہ کرے، اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرے اپنے پیغام سے، اپنے منشور سے، نہ یہ کہ کوئی اس طرح کی بیان بازی شروع ہو جائے جس سے معاشرے میں تفریق بھی بڑھے، انتشار بھی بڑھے اور خام خواہ کی ایک کج بحثی بھی شروع ہو۔ صحیح، تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب یہی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے۔ جی ارشاد صاحب، رانا صاحب سے جان لیتے ہیں۔ رانا صاحب، ظاہر ہے الیکشن ہے، الیکشن میں نعرہ بھی ہے، ہوگا آبویسلی، بیانیہ بھی ہوگا۔ آج انگریزی اخبار نے کہا کہ آپ جو بیانیہ ترتیب دینا چاہ رہے تھے اب اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیا واقعتاً اب یہ فائنل ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کس نعرے کے ساتھ الیکشن میں جا رہی ہے اور کس بیانیے کے ساتھ پاکستان کے عوام کو مائل اور قائل کرنے کی کوشش کرے گی؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو جو ارشاد صاحب نے اور آپ نے حلقہ بندی پہ بات کی ہے، میرے بھی جو ویوز ہیں تقریباً وہی ہیں کہ یہ 99% وہی حلقہ بندی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ منو ان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی حلقہ بندی، چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ڈفرینس ہے آبادی کا، اگر سندھ میں کچھ 7 لاکھ کی آبادی پہ بن رہا ہے، کچھ 1000 پہ، تو کہیں کسی جگہ پنجاب میں 10 لاکھ کے بھی بنا ہے، تو وہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ اور جو گائیڈ لائن الیکشن کمیشن کی اپنی ہے حلقہ بندی کے لیے، ڈیلیمیٹیشن کے لیے، اس سے ہی انحراف کیا گیا ہے۔ انحراف انہوں نے نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ جو قباحت آئی ہے یہ جب مشرف دور میں حلقہ بندی ہوئی ہے تو اس وقت بالکل گائیڈ لائن جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا گیا، اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ اوٹ پٹانگ قسم کے توڑے ادھر ادھر کر دی گئی۔ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ حلقے نہیں بنے تھے کہ ان کا ایک ایم این اے ہے یا 2 ایم پی ہیں یا ان کو ایک یونٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ لگتا ہے، تو وہ آج کئی میرے پاس میرا خیال ہے 3 4 آپ کہہ سکتے ہیں 3 یا 4 اے سی زبان ہوتے ہیں جو مختلف اس طرح نہیں بندہ لوگوں کے مسائل حل کر سکتا جس طرح کے پہلے ایک گائیڈ لائن کے مطابق چلتی تھی۔ ابھی بھی میں آپ بتاؤں کہ جو حلقے بنے ہیں یہ 2018 میں وہ ارشاد صاحب، تو اگر انہی 2018 کے حلقوں کے لے کے چلنا تھا یا اس کے بعد جو ایک دفعہ ہوئی ہے ڈیلیمیٹیشن سیم، تو وہی کر دیے، چلیں کوئی نہیں۔ میں پھر اس پہ اس کے لیے رانا صاحب آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے تو پھر یہ ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہی حلقوں کے مطابق تو ہو سکتا تھا، اس کا مطلب نئی مردم شماری کا اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہی ایکسرسائز کرنی تھی تو یہ تو اتنی کارآمد نہیں حلقہ بندی کی وجہ سے، لیکن جو بات آپ نے کی ہے اسی سلسلہ میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ اب جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے، اس کو مزید بہانہ نہ کے طور پہ نہ استعمال ہونے دیا جائے۔ جو حلقے بن گئے ہیں اس پہ ہم الیکشن لڑیں، الیکشن ہونا ضروری ہے، اور جو کا ڈیٹ دی ہوئی ہے، اب میں سن رہا تھا کہ جی برف ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے، مجھے بتائیں میں نے فروری میں بھی ایک الیکشن جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں کنٹیسٹ کیا ہوا ہے فروری میں، جو ریکارڈ کی بات ہے۔ یہ سن 2008 کے جو الیکشن تھے وہ فروری میں ہی ہوئے تھے میرا خیال، اور اتنی دھند ہوتی تھی کہ ہمیں رات کو شام کے بعد جانا، ہمیں آگے ہم گاؤں میں ٹریکٹر آگے لگاتے تھے کہ یار کوئی جگہ شگہ دیکھو کہ ہم سڑک سے نیچے نہ چلے جائیں۔ تو الیکشن ہونے چاہیے، ہر حال میں ہونے چاہیے۔ اور ابھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور سیاسی آوازیں ہی اٹھ رہی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے کہ جی وہاں پتہ نہیں سردی ہوگی، بھائی سردی ہوگی پھر گرمی بھی ہوگی، 52 کی ڈگری میں گرمی بھی ہوتی ہے۔ یہ باتیں بالکل رانا صاحب، یہ تو جو معروضی حالات ہیں 97 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی جنوری میں ہوئے تھے، مجھے یاد ہے، کیونکہ 6 نومبر کو لغاری صاحب نے اسمبلی توڑی تھی، تو وہ جنوری میں ہوئے تھے، اور 8 میں جو ہے جی ہاں صحیح ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ 97 اور فروری میں الیکشن ہو تو ہمیں یہ نمبر مہینہ ہمارے لیے بڑا قسمت والا مہینہ ہوتا ہے، ہم کافی اکثریت سے جیتتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ ظاہر اب قسمت تو
دنگل سجے گا تو ممکن ہے قسمت کا فیصلہ یہ ہوگا۔ آپ کے لیے سہولت الیکشن کمیشن نے فراہم کی ہو آپ کو جتوانے کے لیے؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم تو الیکشن لڑتے ہیں اور انشاءاللہ جیتتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اب جو ہے ہو گیا نا جی، بس ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رانا صاحب نعرہ کیا ہوگا آپ کا، کس نعرے کے ساتھ جائیں گے؟ وہ جو حوالے بیانیے کے حوالے سے بات ہو رہی، ایک تو انگریزی اخبار کی رپورٹ ہے، لیکن اس کی تائید جو ہے وہ کل جو بیانات دیے، ایک تو پریس کانفرنس کی جناب جاوید لطیف صاحب نے مالٹون میں بیٹھ کے، اور رات کو ایک انٹرویو میں خرم دستگیر صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا بیانیہ وہ نہیں ہوگا جو سنا جا رہا تھا یا جو بتایا جا رہا تھا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی معتبر آوازیں ہیں، اس کے بعد تو میری ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ ہم لوگ جو اس وقت حالات ہیں، یقینی طور پہ ہماری جو پاسٹ کا ہے وہ دو ہمارے ایک بڑے کلیئر کٹ ایریاز ہیں۔ ایک ہے اکنامک پروگریس کا، عوامی خدمت کا۔ مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں یا اپنی قیادت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خدمت میں اپنی مثال آپ ہیں جو انہوں نے خدمت کی ہے جب بھی گورنمنٹ ہمیں ملی ہے۔ واسٹ ایریاز میں بات کروں گا، بجلی کی بات کروں، انفراسٹرکچر کی بات کروں، اکانومی کی بات کروں، جی ڈی پی کی بات کروں، یہ لمبی کہانی ہے۔ دوسرا ایریا وہ ہے جو ایک ہم لے کے اسٹرگل چلے ہوئے ہیں کہ جی ادارے جو ہیں اپنے حدود میں رہ کے کام کریں، جو آئین میں متعین حدود ہیں ہر ادارے کی، اس میں رہ کام کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جب ہم اکنامک پروگرام کی بات کرتے ہیں، معاشی پروگرام کی، میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ معاشی حالات ٹھیک کریں گے جس طرح ماضی میں انہوں نے اپنے دور میں کرتے رہے ہیں، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آئین میں دیے گئے جو حدود ہے، جو دائرہ کار طے ہوا ہے اداروں کے لیے، اس میں کام کریں اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہو۔ تو میرا خیال ہے یہ گڈ مڈ نہ کریں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ دونوں ہی وہ اس کی پرائورٹی یقینی، کیونکہ گیون سچویشن میں اس وقت جو مہنگائی کے حالات ہیں، جو لوگوں عام آدمی کی زندگی پہ جو مشکلات ہیں، اس کے لیے یقینی طور پہ یہ ہے کہ اس جدوجہد کے ساتھ اس کو ہم پرائورٹی، اور پرائورٹی ہمیشہ دی ہے ہم نے اکنامک پروگریس کو۔ 13 سے 17 تک آپ نے ٹائم دیکھا، 17 کا وہ بھی ارشاد صاحب آپ کے سامنے ہے۔ بجلی 20 گھنٹے جاتی تھی، 14% مہنگائی تھی، 2% آ گئی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، موٹر ویز جتنے بنے ہیں میاں نواز شریف صاحب بنائے ہیں، سو آن۔ رانا صاحب 2013 سے 18 تک تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کریڈٹ پہ لے رہے ہیں، لیکن پچھلے 14-16 مہینوں کی جو کارکردگی ہے، ایون آپ کی جماعت شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، آپ کیا دال پہ، روٹی پہ، پیٹرول پہ، آٹے پہ، مہنگائی پہ لوگوں کو کنونس کر پائیں گے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، اور یہ کیا لوگ اس بات کو آن کریں گے، بائی کریں گے کہ یہ آپ کا قصور نہیں تھا، یہ تو آپ کو ورثے میں ملا تھا؟ دیکھیے میرا خیال ہے یقینی طور پہ جو پنچ ہوتی ہے نا، وہ اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ کو وہ سوئی چبھ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے دور میں بھی یقینی طور پہ مہنگائی بڑھی اور وہ پنچ آئی تو انہوں نے لوگوں نے ہم پہ بھی انگلیاں اٹھائیں، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو کافی حد تک جو میجورٹی ہے کہ یہ 4 سالہ جو حکومت تھی عمران خان کی، اس کا کیا درا ہے، یہ سارا اس کا بیگیج تھا، اس کا ملبہ تھا جو ان پہ ہے۔ لیکن ہمارے پاس دیکھیں 2-3 ہمارے ٹارگٹ تھے۔ ہمارے ٹارگٹ یہ تھے کہ ہم جو ڈیفالٹ ہے جس کا تقریباً 100% امکان تھا، اس کو ہم بہتر کریں اور اس سے ہم بچ نکلیں اس خطرے سے، اور جو ریڈ لائن ہے اس پہ جانے نہ دیں۔ کیونکہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا، آج حالات میرا شاید اتنے مشکل ہوتے ہیں، پیٹرول کا کیا حال ہوتا، ہماری کھانے پینے کی چیزیں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا، پام آئل یا دس جو گھی، ایڈیبل آئل چھوڑے، یہ چیزیں ہیں، اور اس سے ہم نکل آئے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم سموتھ گورنمنٹ کر سکتے، کولیشن بھی نہ ہوتی، تو یقینی طور پہ بہتر فیصلے کر پاتے۔ لیکن جو انسٹیبلٹی پھر بھی عمران خان اور اس کی پارٹی نے کریٹ کی رکھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کہ اس نے Day 1 سے جس دن سے نکلا ہے اس نے یہاں پہ چلنے نہیں دی کوئی چیز۔
کبھی سپاہی اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے شاید اتنا ہم قابو نہیں کر سکتے کتنا کام کرنا چاہیے تھا. لیکن رانا صاحب, لیکن یہ ضرور ہے, نہیں میں بڑی ضروری بات کرنا جی 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 فرمائیں. یہ جو ابھی کیئر ٹیکر ہیں جی وہ بھی جس طرح چل رہے ہیں, لوگوں کو احساس ہو گیا کہ کچھ چیزیں واقعی ایسی ہیں جو یہ نہیں کہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں, یہ کوئی معاملات اور ہی بگڑے ہوئے تھے پیچھے جیسے چیزیں ہوئی ہیں. لیکن شاہد صاحب جو بات کر رہے ہیں جی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ 17 سے 18 تک وہ وزیر اعظم رہے جب میاں نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے ہیں, جی تو اس سے ٹائم یقینی طور پہ ہماری اکانومی خراب ہوئی. اس وقت 105 پہ ڈالا تھا, 125 پہ چلا گیا. اس وقت انفلیشن یا اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آ گیا. یہ اس وقت کی کہانی ہے. ابھی بھی جو یہ 16 مہینے حصہ رہے ہیں ہمارا, اہم ترین میٹنگز میں یہ جاتے تھے, اہم ترین میٹنگ میں جو فیصلے ہوتے تھے. اور انرجی کی جو ٹاسک فورس تھی جو یہ سارے معاملات چلانے تھے اوور اینڈ ابو منسٹریوں کے, یہ جو پیٹرولیم کی منسٹری ہے یا پاور کی, اس کے اوپر انرجی منسٹری ایک ٹاسک فورس بنا کے ان کو چیئرمین اس کا لگایا. اچھا, اور وہاں انرجی پہ یہ ریکارڈ کی بات ہے. میٹنگز ہوتی رہی, یہ میٹنگز کرتے رہے ہیں صحیح. لیکن وہاں سے سولر کا بھی ان کو کام دیا کہ آپ 3 مہینے میں سرکاری عمارتیں جتنی بھی ہیں اسلام آباد میں ان کو سولرائز کر دیں گے, اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اگر ہوئی ہے تھوڑی بہت, میرا حال ایجوکیشن میں نے اپنے طور پہ کی تھی, کچھ نہ کچھ میں کر گزرا, لیکن یہ معاملات تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ آواز اٹھاتے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے, یہ پرفارم نہیں کر رہے, پیچھے ہٹ جاتے, تو میرا حال آج ان کی آواز میں وزن ہوتا. لیکن آج وہ اس آواز جو ان کی ہے وہ میرا حال ہے, بس میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ کر رہے ہیں آواز بلند, ایک فیشن کے طور پہ وہ فیشن چل رہا ہے. نہیں, یہ فیشن چلا رہے ہیں یا اپنی پارٹی بنانے کے لیے جو کوششیں ہیں اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں, ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی بنائیں اور جس کے ارادے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں, اور پھر عوام کو بتائیں جی میں تو یہ کچھ کرنا چاہتا تھا, مجھے اس وقت بھی نہیں کرنے دیا گیا اور میں اب کر کے دکھاؤں گا. نہیں, کب نہیں کرنے دیا, جب پرائم منسٹر تھے یا جب 16 مہینوں میں یہ مشیر مطلب وہاں پہ اصلاح گیر تھے, مشورے ہوتے تھے وہاں پہ, کب نہیں ان کو کرنے دیا گیا؟ نہیں, وہ تو کہتے تھے کہ میں تو بالکل لا تعلق تھا, میرے پاس تو کوئی نہ عہدہ تھا اور نہ میں پارٹی کا عہدہ بھی میرے پاس نہیں تھا. نہیں, کہنے سے تو پھر سارے کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں نا ہمیں فلی طور پہ اختیارات سویلین گورنمنٹ کو نہیں ملتے. یہ تو ایک ہے نا نیریٹو, یہ بھی ہے کہ یہاں فلی طور پہ بااختیار جمہوری حکومتیں نہیں ہوتی, جس وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو یہ جب وہ تھے ادھر, چلو ٹھیک ہے, وہ نہیں تھے ان کے پاس اختیار تو ہٹ جاتے. اس وقت یہ ساری چیزیں اس وقت ٹی وی پہ کہتے, آج نہیں. اس میں رانا صاحب سوال یہ ہے, نہیں رانا صاحب ایسا تو پارٹی کے اندر کچھ ہوا ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب مری کی سیٹ ہار گئے, آپ نے حمزہ صاحب کی سیٹ چھڑوا کے لاہور سے انہیں منتخب کروا دیا. مفتاح صاحب شاہد صاحب کے دور میں بھی الیکٹڈ نہیں تھے, اس وقت بھی ان کو وزیر پورٹ فولیو دیا گیا, اب بھی وزیر بنایا گیا. پارٹی نے اتنا کچھ کیا, آخر کچھ نہ کچھ پارٹی نے ایسا بھی کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی کوئی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہوگا, ان کو ہرٹ کیا ہوگا. ایسا ہوا کیا ہے کہ یہ ایک دم بالکل یو ٹرن لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ بلکہ آپ کے میں دیکھیں میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, مجھ سے اتنے نہ کمنٹ کرائیں. پارٹی نے تو میرا حال وہ چیزیں کی جو آپ نے یہاں بتائی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کہ شاہد خاقان سے اور بھی زیادہ سینئر لوگ ہوں گے, مے بی کہ شاید بہتر کام بھی چلا سکتے ہوں. اچھا, تو مفتاح صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں, ان کو بھی. تو اگر پارٹی نے لاہور سے سیٹ دی, اپنی سیٹ ہار کے, تو میرا حال ہے میں تو کبھی بھی نہ لیتا جی. اگر مجھے میرے اپنے حلقے سے لوگ ریجیکٹ کر دے تو میں, میرا خیال ہے کسی اور جگہ سے لاہور سے جا کے کبھی بھی نہ الیکشن لڑوں کہ جی مجھے یہاں سے لڑا دیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو وہ ایک عجیب سا ہوگا, میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں, تو جب ریجیکٹ ہو جاتا ہے بندہ تو پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے. خیراتی نشست آگے ٹرائی کریں. خیراتی نشست ہوگی جی, میں نے کہا خیراتی نشست ہوگی, خیراتی ہو یا ایک بندہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. میرے اگر عوام مجھ سے میرے حلقے کے مجھے خوش نہیں ہیں, میں وہاں پرفارم نہیں کر پایا, تو میں لاہور میں اور لاہور سے جہاں الیکشن لڑا ہے ان سے جا کے پوچھیں
وہ کہتے ہیں ہم مر تھانگ ہیں وہاں محنت کر کے انہوں نے جس دن سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں مڑ کے ایک دن نہیں دیکھا انہوں نے لوگ کی سیٹ پہ. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جی؟ کیا ان کو اپنا نمائندہ جو انہوں نے الیکٹ کیا تھا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کی کوئی داد رسی ہوتی؟ نہیں تو اب بھی یہی وجہ نظر آتی ہے کہ مری کے لوگ جو ہیں اس سے خوش نہیں ہیں تو وہ سیٹ لینے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں. نہیں ٹکٹ تو میرا حال ہے ہمارا سینئر آدمی ہے اگر وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں تو شاید ٹکٹ تو ان کو ملنا چاہیے. ہارے یا جیتے وہ تو عوام کا کام ہے وہاں سے کہ وہاں کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اگر مری سے الیکشن لڑنا چاہیں تو الیکشن لڑیں وہاں سے پارٹی کو کہیں ٹکٹ دیں مجھے درخواست دیں پھر پارٹی فیصلہ کر لے گی. نہیں ممکن ہے وہ لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے ہوں. اچھا مجھے تو نہیں پتا یہ تو ان کو پتہ ہی ہوگا جی کدھر سے لڑنا چاہتے ہیں. مری میں کیا ہے مری ان کا گھر ہے مری مجھے نہیں پتا یہ وہی فیصلہ کر سکتا کدھر سے انہوں نے لڑنا الیکشن. لیکن ویسے وزیر اعظم کے طور پر ان کی پرفارمنس رانا صاحب کیا تھی؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو اس وقت تھا وہ یقینی طور پہ جو 17 پہ جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں اس وقت جو حالات تھے اکانومی کے یا جو پرفارمنس تھی یقینی طور پہ اس پہ وہ نیچے کی طرف چیزیں گئی ہیں. میں تو وہ تمام انڈیکیٹرز دیکھتا ہوں اکنامک انڈیکیٹرز جن کو کہتے ہیں وہ جو اس وقت تھے ان کے دور میں وہ اس طرح نہیں رہے جس طرح نواز شریف صاحب نے چھوڑے تھے. وہ اس میں کوئی دوسری یہ تو ایک فگرز ہیں جو بولتے ہیں اسٹاک ایکسچینج 42 پہ آ گیا تھا 53,000 سے. تو اسی طرح ہی ڈالر بھی آپ کے سامنے ہے ایکسپورٹ بھی دیکھ لیں دوسری چیزیں بھی دیکھ رہے تو اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے. تو بات ٹھیک ہے وہ شاید ناراض ہوں کہ مجھے کیوں نہیں بنایا گیا پتہ نہیں جی کیا ہو. وہ شاہد صاحب کو پوچھے نا کھول کے کسی دن آتے ہیں تو کھول کے یہ سارے کویسچن کریں ان کو. جی ہم شاہد صاحب کو بلاتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی رانا صاحب. لیکن وہ یہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اتنا مطلب ان کے والد صاحب سے اور میاں صاحب تک پرانا ایک سلسلہ ہے اور اب آ کے وہ ایسے وقت میں جب بہت کچھ مل بھی گیا اور وہ اپنی جماعت کے خلاف بات کر رہے ہیں کوئی ناراضی کی ریزن تو ہوگی. کیا کسی کو دے سکتی ہے کہ پرائم منسٹر بنا دیں. بہت ارشاد صاحب پرائم منسٹر ہاں بالکل 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 بہت بڑا نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا پارٹی نے بنایا تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کیا آپ بتائیں. تو اگر وہ اپنی پارٹی بناتے ہیں تو آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو ان کی طرف رجوع کریں گے ان کے ساتھ جائیں گے نئی پارٹی میں؟ میرا نہیں خیال کس طرح ان کی پارٹی کون سی ہے کیا بنائیں گے. میرا تو مشورہ یہی ہے کہ وہ یہ نہ کام کریں. آپ رانا صاحب سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب بھی کہیں اس لائزون میں ساتھ ہوں گے ان کے یا مہتاب عباسی صاحب بھی کہیں ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ آلریڈی آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے مخالف آوازیں رہی ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا وہ خود ان کا پولیٹیکل سٹیچر میرا کافی بڑا ہے ان لوگوں کا یہ شاہد کا خان کے ساتھ کیا ان کا مجھے نہیں پتا رابطہ ہے یا نہیں ہے وہ کیا سوچا لیکن پولیٹیکل سٹیچر تو ان کا کافی بڑا ہے. وہ تو 1-2 سیٹوں میں جیت بھی جاتے رہے ہیں چلے ایک دفعہ آ رہے ہیں لیکن صحیح ہے. ٹھیک بہت شکریہ رانا تنویر صاحب لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانوندان شاہ خاور صاحب نے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ صاحب قاضی فائز عیسی صاحب 29ویں چیف جسٹس ہیں پاکستان کے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے جب سے انہوں نے بطور چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف لیا ہے کام شروع کیا ہے ہم جو فیملی کیسز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں سنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انکم ٹیکس کے معاملات بھی آج ہم نے ایک کیس دیکھا. جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس سے متعلق بھی ایک کیس سنا گیا. بنیادی طور پہ پاکستان کا جو لا اینڈ جسٹس انڈیکس ہے اس پہ بہت زیادہ وہ ایک کرٹیسزم بھی تھا کہ وہ بہت گریڈ ہمارے ڈاؤن ہیں. اوور آل قاضی صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد آپ مومنٹم کیا دیکھ رہے ہیں اور جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بالکل پولیٹیکل کیسز اولین ترجیح پہ جاتے تھے یا کانسٹیٹیوشنل جو پرابلم تھے وہ اولین ترجیح پہ جاتے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ریت بدلے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ویسے تو قاضی فائز عیسی صاحب جب سے انہوں نے اپنا منصب سنبھالا ہے چیف جسٹس آف پاکستان
ہمیں کوئی پازیٹیو وائبس بالکل نظر آ رہی ہیں اور وہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں وہ ایک اپنا طریقہ کار وضع کرتے ہیں اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ طریقہ کار بھی اپنے ساتھ چلا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, ایک تو وقتی طور پہ کچھ چینجز اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے یہ کیس مینجمنٹ اور اس کے بارے میں تو ایک بالکل ایک تبدیلیاں لانی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو عدلیہ ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بیسیکلی جہاں پہ بہت بڑا پرابلم ہے وہاں پہ ڈسپنسیشن آف جسٹس جو ہے وہ اس طریقے کا اس کا نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. وہاں پہ جو ہے فائنینشیل انٹیگریٹی کے پرابلمز بھی بڑے عام ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ایسی ایک میکینزم ایوالو کرنا چاہیے جس میں ان کو تمام چیف جسٹس صاحبان اور جو ڈسٹرکٹ جج صاحبان ہیں ان کی ایک کانفرنس بلائیں, ان کی مسائل سنیں, پھر گورنمنٹ کو ریاست کو اس کی جو ہے وہ ضروریات جو بھی ہیں وہ ان کو دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سب کچھ نہیں کرنا, ان کے ساتھ جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, بار ایسوسیشنز ہیں, بار کونسلز ہیں, منسٹری آف لا, ان سب کو مل کے پھر ایک پیکج جو ہے وہ ایک بنانا ہے جس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ چھوٹی عدالتوں سے جو ہے وہ کیسز کو ادھر ہی کیوں نہ نپٹا دیں, یا یونین کونسل لیول پہ جو یہ فیملی کیسز ہیں, چھوٹے موٹے جرائم ہیں, ان کو ادھر کیوں نہ لے جایا جائے. تو بیسیکلی یہ بار ایسوسیشن, جوڈیشری, سپیریئر جوڈیشری اور پارلیمنٹ کو مل کے ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا اور وہاں پہ ایک پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے وہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ ایک کیس داخل کرتی ہے اور اس کی تیسری نسل جا کے اس کا فروٹ حاصل کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اس پہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی. ہمیں دور رس جو اصلاحات ہیں عدلیہ میں اور قوانین میں اس پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اچھا شاہ صاحب, ایک جو دو چیزیں جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں عوامی سطح پہ, کیونکہ ظاہر بات ہے سپریم کورٹ میں تو بہت کم کیسز جاتے ہیں, لیکن لوئر جوڈیشری سے اور ہائی کورٹ کی سطح تک بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی تاخیری حربے جو آپ کا شعبہ ہے, بار کی طرف سے بار کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جی وکلاء صاحبان جو ہیں وہ تاخیری حربے اختیار کرتے ہیں, اور خاص طور پر جب یہ عدلیہ تحریک چلی تھی اس کے بعد بار نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی. ایک تو یہ ایشو ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے جو لوئر جوڈیشری کا خاص طور پر ہے کہ سہولتوں کا جو فقدان ہے, ان کے لیے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے, اور وہاں کرپشن کا جو ایشو ہے, سفارش و کرپشن جس کی وجہ سے سٹے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر یا پیسے کی بنیاد پر, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی. اصل مسئلہ وہی ہے. دیکھیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کورٹس جو ہیں یا ہائی کورٹس وہ کچھ نہ کچھ ریگولیٹ کر لیتی ہیں. اگر کوئی ایک وکیل صاحب جو ہے وہ ان کی کوئی بہت ہی جینوئن ریزن نہ ہو تو وہ اس میں وہ ایڈجرمنٹس کو جو ہے وہ خاصا ڈسکریج کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہیں. اصل مسئلہ ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری. وہاں پہ ایک سول جج ہے وہ ایک سٹے دے دیتا ہے, حالانکہ جو عبوری سٹے ہوتا ہے اس کی میعاد 15 دن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو آئدر وے ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہوتا ہے, اور ان چیزوں کی طرف کوئی تدارک نہیں ہے. اور اس میں جو آپ نے وکلاء کا وہ کہا, بالکل میں چونکہ خود اس فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتا ہوں, ہم بھی اس میں بہت زیادہ قصوروار ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ میں ہیں, ہمارا کلائنٹ ڈیفالٹ پہ ہے, تو ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں تاخیری حربے استعمال کریں, unnecessary adjournments دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں تجویز دے رہا ہوں کہ ایک پورا کنونشن کرنا پڑے گا چیف جسٹس صاحب کو ہائی کورٹس میں اور ڈسٹرکٹ ججز لیول کے اوپر, وہاں پہ کچھ اصول وضع کرنے ہوں گے کہ یہ تاخیری حربے اس کا جو ہے اس کے آگے بند باندھا جائے. اگر کوئی ایک تاریخ سے زیادہ unnecessary تاریخ اگر لیتا ہے یا انتباہ لیتا ہے تو اس پہ ہیوی کاسٹ ڈالی جائے, تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک فیملی کیس ہے, اس کا فیصلہ اگر 3-4 سال میں نہیں ہونا تو پھر فائدہ کیا ہے, جبکہ قانون کا منشا یہ ہے کہ فیملی کیس کو جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مائیں ہیں وہ بچوں کے ساتھ آتی ہیں
ملاقات کرنے کے لیے اور اتنا پیسہ خرچ کر کے, اور ان کو جو انٹرم جو ان کا مینٹیننس ہے بچوں کا وہ 5-5 ہزار روپے آپ نے رکھا ہوا ہے, تو بالکل بھی یہ ناانصافی ہے. اور اس پہ بھی ان کو پھر گھنٹوں وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے دوسری سائڈ کے آنے پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریگولیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہیوی کاسٹ جو ہے وہ ڈالی جائے جو بھی تاخیری حربے استعمال کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں. جی اچھا شیخ خاور صاحب, کچھ معاملات جو ابھی چل رہے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو ہے اب وہ 3 اکتوبر کو فل کورٹ پھر سنے گا اس کو, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ فائنل ہیئرنگ ہوگی. دوسرا یہ ہے معاملہ کہ آج جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ان کی بہت سگنیفیکنس ہے. انہوں نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا کام ہے اور اس قانون سازی پہ عمل کرنا ہم پہ لازم ہے. اپیرنٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ وہ اس ڈیبیٹ کو ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے کہ پارلیمان سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے؟ اور پھر یہ بھی جو ڈیبیٹ رہتی ہے جو از خود نوٹس ہے, سو موٹو نوٹس ہے, اس کو لے کر کیا واقعی یہ رولز اب سیٹ ہو جائیں گے, یہ روایت جنم لے لے گی کہ ایک کمیٹی ہوگی, کنسلٹیشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا ہے, یا یہ معاملات یہ بحث چلتی ہی رہے گی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے وہ جو 3 ہمارے ادارے ہیں اس کے درمیان ایک ٹرائیکوٹومی آف پاور کا جو ہے ایک کانسیپٹ دیتا ہے کہ تینوں ادارے عدلیہ, انتظامیہ اور مقننہ جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں گے, ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. تو یقیناً جو مقننہ ہے اس کا کام قانون سازی کرنا ہے, اور اس کو یہ نہیں ہے کہ ہر قانون کو آپ چیلنج کریں اور وہ اس کو جو ہے آن دی ٹچ سٹون کے جی وہ انکنسسٹنٹ ود فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو آپ یکسر مسترد کر دیں, یا قانون کو کہیں کہ یہ بدنیتی پر بنا ہوا ہے. حالانکہ بالکل یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے, وہ لوگوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں, ان کو زیادہ چیزوں کا ادراک ہے, وہ لوگوں کے اور جو آن دا گراؤنڈ پرابلمس ہیں اس کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں یا اس میں ترامیم کرتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے ود دی اسٹروک آف 2 or 3 پینز اگر اس کو آپ سیٹ اسائڈ کر دیں تو پھر تو ایک کام نہیں چل سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سماعت جو ہے وہ بالکل بہت جلد ہونی چاہیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی, اور اس پہ ایک وسیع جو ہے ایک کنسنسس جوڈیشل آ جائے. اور میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کو بجائے ایک چھوٹا بینچ سنتا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو فل کورٹ کے سامنے لے گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ضرور کچھ نہ کچھ حدود اور قیود متعین کر دے گا. عدلیہ اور انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان جو ایک رابطہ کار ضرور ہے, لیکن نان انٹرفیئرنس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یقینی بنا دے گا. اچھا شاہ خاور صاحب, ایک ایشو اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. ایک ڈسکشن, ایک رائے یہ ہے کہ وہ آئیں گے, ان کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہوگی اور آرام سے یہاں فریلی اپنی کمپین کریں گے, پولیٹیکل اپنی سرگرمیاں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں جی وہ چونکہ ہیں وہ آئیں گے, پہلے انہیں گرفتار کرنا پڑے گا, وہ جیل جائیں گے, اس کے بعد ان کی ضمانت کا ایشو ہوگا, اور پھر اس کے بعد وہ اگر ان کی کنوکشن ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ سیاست کر سکیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا ایسی گراؤنڈز موجود ہیں کہ میاں صاحب کو ملک میں داخل ہونے سے پہلے, داخل ہوتے ہی ضمانت مل جائے اور ان پر ان کو کوئی گرفتاری نہ ہو؟ دیکھیے عام طور پہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف مقدمہ زیر تجویز ہے, اگر وہ اشتہاری بھی ہے تو ان کو ایک عبوری ضمانت یا راہداری ضمانت بالکل ان کو مل جایا کرتی ہے کہ اگر وہ مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے ملک میں آتا ہے تو ان کو ضرور اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت دی جائے اور وہ اپروپریٹ کورٹ آف لا سے پھر اپنی قبل از گرفتاری کے لیے اپلائی کریں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ اور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے, وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کو جو ہے وہ سسپینڈ ہوئی تھی یا ضمانت ملی تھی. تو اس کے بعد ایک عجیب سی ایک آرڈر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو 6 یا 8 ہفتوں کی جو دے رہے ہیں ضمانت دے رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ پنجاب گورنمنٹ سے رجوع کریں گے, کیونکہ ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ کسی بھی سزا کو وہ معطل کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, معاف کر سکتے ہیں. تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ تو وہ جو رپورٹس تھی ان کے بلبوتے پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ایکسٹینڈ کرتی رہی, لیکن پھر بعد میں انہوں نے اس کو ریکال کر لیا. میرا خیال ہے کہ یہ جو حکمت عملی بن رہی ہے PMLN کے جو قانون دان ہیں, وہ ماہرین قانون ہیں,
وہ غالباً اس آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ سے جو ہے وہ دوبارہ ان کی سزا کو معطل کروائیں، اور جب نواز شریف صاحب آئیں تو وہ ان کی سزا معطل ہو چکی ہو، اور پھر آئیں اور اپنے خلاف جو اپیلیں ہیں 2 مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اس کو ریسریکٹ کرائیں، اور ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر اس میں سے وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر شاید وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک امر یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان کو جو ایون فیلڈز کے جو پاناما کے سلسلے میں جو ایک بینچ بنا تھا 5 رکنی سپریم کورٹ کا، اس پہ انہوں نے ان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا تھا، جو کہ نااہلی تعمر ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیش بندی کر دی جا چکی ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس میں انہوں نے وہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تعمر نااہلی ہے اس کو 5 سال کے لیے جو کیپ کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ان کی نااہلی جو اس وقت ہوئی تھی تو وہ 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تو میرا خیال ہے کہ اسی حکمت عملی کے اوپر PMLN جو ہے وہ کار فرما ہے، اور ان کی لیگل ٹیم بھی اس پیرائے میں دیکھ رہی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ کا ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، نواز شریف صاحب سے متعلق ایک اور بھی اطلاع گردش کر رہی ہے، بہرحال ابھی یہ مصدقہ تو نہیں ہے کیونکہ باضابطہ پارٹی نے تصدیق نہیں کی، کہ نواز شریف صاحب پاکستان آنے سے پہلے سعودی عرب، UAE اور قطر جائیں گے اور پھر پاکستان آئیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی نواز شریف صاحب جب لینڈ کریں گے تو ساتھ ہی ہم یہ توقع کریں کہ 4-5 ارب ڈالر بھی پاکستان میں آئیں گے، یا کوئی اور مشن ہے؟ ویسے جب یہ حکومت بن رہی تھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑے کالم نگار نے کالم لکھا تھا جی کہ جب یہ حکومت PTI کی ختم ہوگی اور نئی حکومت قائم ہوگی 35 ارب ڈالر آ جائیں گے، تو وہ اب 35 ارب ڈالر کو آپ لیتے 4-5 پہ آ گئے ہیں، تو بڑی زیادتی ہے۔ میاں صاحب جب آئیں گے، انہوں نے تب کہا تھا جب 2022 میں حکومت ختم ہوئی اپریل میں، ہاں اس کی بات وہ اس وقت کہہ رہے تھے۔ ہاں تو اب ڈالر کم کیوں ہو کر دیا؟ نہیں، آج کل انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اچھا نہیں، آپ نے کیوں کام کر دیا؟ 4 اتنے کی توقع رکھنی چاہیے۔ 35 آپ توقع ہی 5 ارب کی رکھیں گے تو وہ پھر تو کروڑوں پہ آ جائے گا نا۔ 30-35 ارب کی کریں گے تو 1.5 ارب آ بھی جائے گا۔ لیکن یہ جو کل یہ جو سٹوری ہے انگریزی اخبار کی، اچھا اس کی تصدیق تو اس طرح سے ہوتی ہے کہ کل سب سے زیادہ جو یہاں شور مچا رہے تھے میاں صاحب کے بیانیے کے حوالے سے، احتساب ہوگا، سب کا احتساب ہوگا، بلا تفریق ہوگا، بلا امتیاز، وہ جاوید لطیف صاحب تھے۔ لیکن جب وہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان سے سوالات ہوئے تو وہ پسپا ہو گئے، اور اس سے لگا کہ واقعی یہ پھر خرم دستگیر صاحب نے بھی رات یہ کہہ دیا، تو اس میں مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ بس اتنے ہی جری تھے حریفان آفتاب، بس اتنے ہی جری تھے حریفان آفتاب، چمکی ذرا سی دھوپ تو کمروں میں آ گئے۔ کہ بھئی یہ اتنا شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے منشور پر توجہ دیں، عوامی فلاح و بہبود پر۔ وہ اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے سیاستدانوں کا عجیب بات ہے کہ اپنا پرفارمنس پہ توجہ نہیں دیں گے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا الٹا سیدھا بیانیہ بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے۔ شاید خاقان عباسی کی باتیں کڑوی تو لگ رہی ہیں، لیکن کہہ تو صحیح رہے ہیں نا وہ، کہ آپ کے پاس 16 مہینے تھے، آپ کچھ کر گزرتے۔ اس وقت تو آپ نے پرفارم بھی نہیں کیا کہ بھئی معیشت جو پہلے دیگر گوں تھی اس کو مزید خراب کر دیا، اور اب آپ وہ ایک جو اوٹ لے رہے ہیں یا پیچھے چھپ رہے ہیں، یہ ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ، تو عجیب بات ہے۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب عقل مندی، دانش، اگر میاں صاحب واقعی اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو میں کوئی تانا زنی نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں یہی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اب سیاست کرنی چاہیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔
ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور سب سے زیادہ احتساب اپنا کرنا چاہیے، اپنے ادوار کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں جب اقتدار ملا تو ہم نے کیا غلطیاں کی، کیا کام کرنے تھے جو نہیں کیے، اور کیا کام نہیں کرنے تھے جو ہم نے کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اقتدار سے محروم ہوئے۔ لیکن ارشاد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بیانیہ ابھی بنا نہیں تھا نا، وہ جان کا ہے شعر غالباً کہ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت کو، ہاں بالکل، تو وہ تو بھی چیزیں تھیں۔ لیکن میں شاہد صاحب پہ آتا ہوں، شاہد خاقان عباسی، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں سیاسی جماعتیں ہم نے دیکھی، آپ نے تو بہت زیادہ دیکھی بنتی ہوئی، لیکن وداؤٹ لیڈر یا وداؤٹ آپ کہہ لیں کہ کرزمیٹک پرسنالٹی، کرشمہ ساز شخصیت کے بغیر سیاسی جماعتیں پنپ نہیں پاتی۔ کیا شاہد خاقان عباسی کی شخصیت میں اتنا کرشمہ ہے کہ وہ عوام کو مائل اور قائل کر سکیں گے، لوگوں کو ساتھ ملا سکیں گے، اور وہ جو بات کر رہے ہیں کیا وہ اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے اب جب وہ یہ آ کے بات کر رہے ہیں تو لوگوں نے اس کو بائی کرنا ہے؟ یہ جو رانا صاحب باتیں کر رہے تھے وہ درست کر رہے تھے کہ جب آپ کے پاس آپ وزیر اعظم تھے اس ملک کے، وہ خود، اب اگلا سوال تو یہ بنتا ہے اصل میں کہ شاہد خاقان عباسی نے جو لٹیا ڈبو دی تھی میاں صاحب کے جو دور حکمرانی کے اچیومنٹس تھی ان کو ختم کر دیا، تو پھر پی ٹی آئی والے ٹھیک کہتے تھے کہ ہمیں اجڑا پجڑا پاکستان ملا تھا، ہم جب آئے ہیں تو شاہد خاقان عباسی ہمارے حوالے جو حکومت کر یہ تو ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے، یہ تو ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے نا، لیکن اس وقت تو کسی نے احتساب نہیں کیا شاہد خاقان عباسی کا۔ پارٹی کو، یہ جو میں بات کر رہا ہوں احتساب کی، پارٹی کو احتساب کرنا چاہیے تھا کہ میاں صاحب کا اتنا سنہری دور آپ کو ملا، اور اس کے بعد آپ نے جو 52,000 تھا انڈیکس وہ 42,000 پہ لے کے آ گئے، جو ڈالر 110 روپے کا تھا یا 5 روپے کا تھا وہ 125 پہ آپ لے گئے، اور باقی بھی جو چیزیں ہیں، تو یہ احتساب اب شاہد خاقان عباسی صاحب اگر پارٹی بناتے ہیں اور پارٹی ان کو پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے، وہ دولت بھی وہ اور ان کے ساتھی خرچ کر سکتے ہیں، تو دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب آئے تھے مسلم لیگ میں تو وہ ان کی کوئی کازمیٹک پرسنالٹی نہیں تھی، لیکن حالات تھے ایسے جن کی، اور میاں صاحب کی جو جرأت تھی، میاں صاحب کی جو استقامت تھی، فیصلہ سازی تھی، اور پھر پیسہ ویسا بھی تھا، اس کی وجہ سے وہ کرتے کرتے حالات کا فائدہ اٹھاتے اٹھتے قومی لیڈر بنے اور 3 دفعہ وزیر اعظم بنے۔ یہ بے نظیر بھٹو کو موقع نہیں مل سکا، ذوالفقار علی بھٹو کو موقع نہیں مل سکا، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی، لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام کی اجازت دیجیے۔